صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم جدر جدر سے بھی گزرے ماہ 1448 ہجری شعبان المعظم کی چوتھا روز ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سجایا کرو، تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج یہ خطبہ جمعۃ المبارک جس کا موضوع ساتھیوں نے سیرت امام اعظم کے نام سے رکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سراج الامہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ،
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नौमान है। आपकी कुन्नियत अबू हनीफा है। आपका लक़ब इमाम आज़म, सिराज उम्मा, इमामुल अइम्मा और बहुत से अलक़ाब से आपको जो है वो खिताब किया जाता है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत बासआदत 80 सने हिजरी में हुई। ये दौर हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था और वक़्त का खलीफा अब्दुल मलिक था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए अरबा के बाद खलीफे सैयदना इमाम हसन बनते हैं, इस्लाम के 5वें खलीफा। और इमाम हसन के बाद खलीफा बने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके बाद मनसब खिलाफत पे यजीद बैठा। यजीद के बाद मनसब खिलाफत पे मुख्तार सक़फ़ी उसने हुकूमत की। इस्लाम की तारीख बुनियादी बातें हैं, थोड़ी सी समझ आ गई तो आगे चलेंगे। और उसके बाद दौर आया अब्दुल मलिक बिन मरवान का। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ ये उसका गवर्नर था कूफे का। और इमाम आज़म अबू हनीफा 80 सने हिजरी में कूफे के अंदर पैदा हुए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस दौर के अंदर आँख खोली, हर तरफ जो है वो जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। खुलेआम तबलीग इस्लाम करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। हर तरफ से मुसलमानों को सताया जा रहा था और बहुत से मुसलमानों को जो है वो बिना तरद्दुद से इनकार किया जाता था। और फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बचपन के आलम के अंदर इस तरफ दीनी तालीम की तरफ इतनी रग़बत नहीं थी। बस जिस तरह वालिदैन का जो सिलसिला नसब था, आप कपड़े के ताजिर थे, उसी कारोबार को लेके आगे चलते रहे। और फिर ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा, अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद खलीफा बना उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक बिन वलीद के बाद उसका बेटा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब तख्त पे बैठा तो उसने अपना वजीर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया। और फिर यहाँ से इस्लाम की उसी तरह तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ इमाम आज़म अबू हनीफा अपने कारोबार के सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र किया करते थे। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन बाजार के अंदर जा रहे थे। रास्ते के अंदर इमाम शोबा बिन अय्याज़ मिले। उन्होंने आपको बुला लिया और फरमाया, बेटा किधर जा रहे हो? आपने फरमाया, मैं फलां ताजिर के पास जा रहा हूँ। इमाम शोबा ने समझा कि ये कोई दीन का तालिब इल्म है। उस वक्त इतनी वाक़फ़ियत नहीं थी इमाम आज़म अबू हनीफा की। इब्तिदाई दौर बता रहा हूँ, जवानी के आलम का जिक्र हो रहा है इमाम आज़म का। आज यहाँ पे इमाम आज़म की सीरत को सुनने आए हैं तो यहाँ से इब्तिदा से लेके चलेंगे और फिर वो मकाम आएगा कि जब इमाम आज़म को नौमान बिन साबित को, जिसको कूफी की गली के अंदर दूसरा बंदा नहीं जानता था, फिर अरब तो अरब, फिर अरब के बाद और ममालिक के अंदर भी इमाम का शोरा यहाँ तक हुआ कि आज करोड़ों की तादाद के अंदर दुनिया के अंदर हनफी मौजूद हैं। थोड़ी सी आवाज इनको और कम कर। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इमाम शोबा ने बुलाया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? इमाम आज़म ने फरमाया, मैं फलां ताजिर के पास जा रहा हूँ। तो इमाम शोबा के अल्फाज ये दोहराए। आपने फरमाया, बेटा इल्म दीन की मजलिस में बैठा करो। आज मुझे तेरे चेहरे से बड़ी इल्मियत की झलक नजर आ रही है। आपके चेहरे से मुझे बहुत जो है वो इल्मी नौरानी नूर उतरता हुआ नजर आ रहा है। इमाम शोबा की ये बात करनी थी। इमाम आज़म के दिल पे ये बात लगी। आप इब्तिदाई उलूम की तरफ राग़िब हुए। इल्म कलाम, इल्म बयान, इल्म सरफ व नहव को हासिल करने के बाद इमाम ने इल्म कलाम में यहाँ तक कमाल हासिल कर लिया कि आप जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर तिजारत की
غرض سے جاتے، وہاں پہ آپ مناظرہ کرتے اور مناظرے سے آپ نے دین اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور مناظرے کے اندر امام نے یہ مقام حاصل کیا، امام نے مناظرے کے اندر یہ مقام حاصل کیا۔ پھر کسی کہنے والے کو یہ کہنا پڑا کہ امام اعظم کے پاس اتنا علم ہے، امام اعظم کے پاس اتنا جو ہے علم ہے، اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اپنے علم سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ علم حاصل ہوا امام اعظم کو، اور ابھی تک فقہ کی طرف نہیں آئے۔ امام ہیں فقہ کے، امام کس کے بنے ہیں؟ فقہ کے۔ مناظرے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ علم کلام کے اندر، علم بیان کے اندر۔ اس وقت علم کلام کے اندر فلسفے کا رنگ نہیں چڑھا تھا، اس وقت لوگ قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کے رب کی صفات سے لوگوں کو جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ رب کے وجود کو نہ ماننے والے لوگوں سے بھی آپ نے مناظرے کیے، طرح طرح کے لوگوں سے آپ نے مناظرے فرما کے بہت بڑا مناظرے کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ اپنے طلباء کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے حلقہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت فقہ کا مسئلہ لے کے آپ کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے امام اعظم مجھے ایک مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص نے اپنی لونڈی کو طلاق دینی ہے، وہ سنت کے اس نے لونڈی سے نکاح کیا ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی طلاق دینے کا احسن طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا مجھے اس علم کے بارے میں نہیں پتا، مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا، اس مسئلے کا جواب تجھے امام حماد کی بارگاہ سے ملے گا۔ وہ عورت اٹھ کے امام حماد کی بارگاہ میں جانے لگتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں اے عورت، امام حماد جو مسئلے کا جواب بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا۔ جب اس عورت نے آ کے مسئلے کا جواب بتایا تو امام کو بڑی پشیمانگی ہوئی، امام نے فقہ کی طرف رجوع کیا۔ امام فرماتے ہیں اس عورت کی چوٹ مجھے دل پہ ایسی لگی کہ میں فقہ کی طرف راغب ہوا، اور جب فقہ کے علم کے سمندر کے اندر میں ہوتا زنی کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ علم کلام بہت دور کی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا یہ ذہن تھا کہ علم کلام سے، علم کلام سے، علم بیان سے ہر چیز کا حل دیا جا سکتا ہے، علم بیان کے بعد علوم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں فقہ کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے جہاں پہ علم کلام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم فقہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر امام اعظم نے امام حماد کے پاس بیٹھ کے مستقل علم فقہ حاصل کیا۔ امام حماد کون شخصیت ہے یہ بھی بتاتا چلو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسائل فقہ کسی کے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود لوگوں میں سے صحابہ کرام میں ایسے تھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ابراہیم کے شاگرد تھے، امام حماد کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ سلسلہ تعلیم حضور تک پہنچتا ہے، حضور سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے علم حاصل کیا۔ آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ مقتدا سیدنا امام عبداللہ ابن مسعود تھے۔ ابن عبداللہ ابن مسعود کے وفات کے بعد لوگ رجوع کرتے امام ابراہیم کی طرف، ابراہیم کے بعد ان کے جانے کے بعد ان کی مسند خلافت پہ سیدنا امام حماد بیٹھتے ہیں۔ حماد کے جانے کے بعد اب دور آ گیا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ آپ نے پچھلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آگے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، صحابہ کا ذکر نہیں کر رہا، اس میں تابعین کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے دور کے جو آپ کے ہم پلہ استاد مانا جاتا تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ کے اندر سوالوں کا جواب لیا کرتے تھے۔ اور یہ تاریخ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے امام بننے کی۔ اور پھر ٹائم تھوڑا وغیرہ میں اتنی گہرائی کے اندر جاتا کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح علم فقہ کے مسائل کو جو ہے وہ اخذ کیا، اور پھر آپ نے جو فقہ اکبر کی تخریج کی ترتیب جو دی وہ کس طرح دی۔ اختصار کے ساتھ درمیان میں سب کو چھوڑ دیا، آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فقہ کی ترتیب اس طرح دی کہ آپ نے 1000 علماء کرام کا بینچ بنایا، شورا بلائی، ان 1000 علماء کرام میں سے 100 ایسے تھے جو اپنے وقت میں اپنے فن کے امام ہوا کرتے تھے، جن میں سے امام عاصم جو قرات کے امام تھے، امام
جو شرف کے امام تھے، امام ابو یوسف جو فقہ کے امام تھے، امام محمد، کون امام محمد، ان کا حسن و جمال اتنا تھا کہ کوئی کافر آپ کا چہرہ دیکھتا تو وہ مسلمان ہو جاتا اور یہ کہہ دیتا کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ وہ امام محمد بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور یہ جو بینچ بن گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ ایک فقہ کے مسئلے کو لے کے پہلے قرآن سے دیکھتے، قرآن سے مسئلہ مل گیا، حدیث سے دیکھتے، حدیث سے مسئلہ مل گیا، اس کے بعد اجماع صحابہ میں دیکھتے، اجماع صحابہ میں وہ مسئلہ مل گیا، اجماع صحابہ کے بعد امام اعظم اپنے عقلی دلائل دیتے، عقل سے قیاس کرتے کہ اس مسئلے کے اندر جو بھی کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کے اندر جو بھی کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ ائمہ اربعہ کو میرا سلام ہے، ان کے مسائل اخذ کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پھر اس طرح مہینوں ایک مسئلے پہ بحث کرنے کے بعد پھر وہ مسئلہ اخذ کر کے امت کو دے دیا جاتا، پھر اس علماء کرام کی جو کمیٹی نے مسائل اخذ کیے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوا۔ آج جس طرح فتنے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت یہاں پہ ختم، آگے بیان کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ کے اندر یہ جو علوم کھولا ہے، اس کا جو راستہ آپ نے بنایا ہے، آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ گمان ہوتا ہے، یہ خیال اٹھتا ہے کہ اگر بندہ فقہ کی بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تقلید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج لوگوں کے اندر رونما ہوا چاہتا ہے، اور اس مسئلے کو اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی تہذیب کے ساتھ اہل حدیث نام رکھوا کے، جن کو وہابیت کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا، ان کی تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ اتنی باریک بینی کے ساتھ امام اعظم پہ جو ہے وہ امام اعظم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ اگر ان کے علم کے مقام کو ہم دیکھنا چاہیں تو کس صورت میں دیکھیں گے؟ وہ الگ باتیں ہیں، امام اعظم کی شخصیت الگ ہے، لیکن یہ تقلید کا مسئلہ جس کو آج لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پتنی کہاں سے نکال دیا، صحابہ کے دور میں تقلید کہاں تھی، تابعین کے دور میں تقلید کہاں تھی، حضور کے دور کے اندر تقلید کہاں تھی؟ تم یہ مقلد کہتے ہو، ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، ہم مقلد ہیں امام شافعی کے، ہم مقلد ہیں امام ابو یوسف کے، ہم مقلد ہیں امام محمد کے، ہم مقلد ہیں امام مالک کے، ہم مقلد ہیں امام ادریس شافعی کے۔ تو اس طرح شافعی آ گئے، حنبلی آ گئے، مالکی آ گئے، حنفی آ گئے، تو یہ تقلید کا سلسلہ تم نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو میرا بھائی ہر مسئلے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر 5واں پارہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منہم، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کے بارے میں علماء کرام نے جو بحث کی ہے، اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ اللہ کی بھی اطاعت کا ذکر، اللہ کی بھی اطاعت کا حکم، رسول کی بھی اطاعت کا حکم، اولی الامر منہم، یعنی کہ تم میں سے جو علم والے ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بھی بات کو مانا کرو، ان کی بات کو بھی فالو کرو۔ اب تقلید کا حکم کس بندے پہ آتا ہے؟ تقلید کس کو کرنی چاہیے؟ اور اس بندے کے اوپر تقلید واجب ہے، اور اس بندے کے اوپر تقلید واجب ہے جو کہ کسی علم کے اندر مہارت نہ رکھتا ہو، جس کو ہر بات کے بارے میں سوال کرنا پڑے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے تمام راویوں کے بارے میں بحث کرو، اس کے متن کے بارے میں بحث کرو، اس کی عبارت کے بارے میں بحث کرو، اس کے ایک ایک راوی پہ کلام کر کے دکھاؤ، تو یقیناً میں نہیں کر سکوں گا۔ آپ میں سے سوال کرتا ہوں، 1.25 لاکھ کا مجمع بیٹھا ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، وہاں پہ میں سوال کر دوں کہ ہم آج سے تقلید کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، آج سے اہل حدیث مذہب کو قبول کرتے ہیں، وہابیت مذہب کے اندر آتے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دے دو۔ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، قرآن کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، فقہ کا مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، حضور کی حدیث سے مسئلہ میں سامنے رکھنے لگا ہوں، تم میں سے کوئی عام بندے کو نہیں کہہ رہا اہل حدیث کے تمام علماء کرام کو بٹھا لو، اہل حدیث کے تمام علماء کرام
नमाज की रखते तुम्हें कहां से मिलेगी? नमाज के वाजिबात जो आप बयान करते हो ये कहां से मिलेंगे? नमाज के फराइज 4 हैं तुमने तय्युन कर लिया, ये कहां से मिलेंगे? इसी तरह मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता चला जाता हूँ, इससे भी आगे चले जाओ। ज़कात देने का हुक्म कुरान में आया है, हदीस के अलावा फिक्र को छोड़ के तुमने निसाब का तय्युन करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। अरे दावत फिक्र लेते चलो, चले जाओ, अरे दावत फिक्र लेते चले जाओ, न खुद गुमराह हो न उम्मत को गुमराह करो, न तुम खुद तो गुमराह हो ही गए हो, आम लोगों को खुद छोड़ दो। आज जो तुम उलमाए कराम से लोगों को हटा रहे हो, तुम ये जो ऐलान कर रहे हो कि आओ हम हदीस पढ़ के उसके मुताबिक अमल करके अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर दें, तो हदीस के अंदर ये भी हुक्म आता है कि हाथ यहाँ पे बांधने हैं, हदीस के अंदर ये भी हुक्म आता है कि हाथ ऐसे बांधने हैं, हदीस के अंदर ये भी हुक्म आता है कि हाथ ऐसे बांधने हैं। 3 तरह के हुक्म हदीस के अंदर है। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कौन सी हदीस नासिख है, कौन सी हदीस मंसूख है, किस हदीस पे हुक्म करना है, किस हदीस को लेके फॉलो करके अमल करना है? अगर ये तमाम मामलात मिलेंगे तो फिक्र से मिलेंगे। ये तमाम मामलात कहां से मिलेंगे? जब अइम्मा अरबा की तालीम को अपनाएंगे, जब इमाम आज़म के पल्ले को थामेंगे, जब इमाम शाफी के मज़हब के मुताबिक अमल करेंगे। अब आप लोगों के ज़हन के अंदर ये डिजिटल सवाल जो आता होगा, जो सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि तुम कहते हो इमाम मालिक की भी तकलीद करो, इमाम शाफी की भी तकलीद करो, इमाम आज़म की भी तकलीद करो, इमाम अहमद इब्न हंबल की भी तकलीद करो, तो ये चारों के चारों ने नऊज़ुबिल्लाह दीन को बिगाड़ दिया है। एक कहता है वजू ऐसे करना है, एक कहता है वजू के 4 फराइज है, एक कहता है वजू के 9 फराइज है, एक कहता है वजू के 7 फराइज है, एक कहता है वजू के 5 फराइज है, एक कहता है वजू के 4 फराइज है, एक कहता है हाथ जहां पे बांधने हैं, एक कहता है रफ़ा यदैन नहीं करना, एक कहता है रफ़ा यदैन करना है, हम कर ले तो क्या रोला। ये आती है ना बात, हमारे ज़हनों में भी आती होगी। आजकल जो जोर दिया जा रहा है ना, सिर्फ इसी बात पे दिया जा रहा है कि तुमने तकलीद कहाँ से निकाल ली है। ये इमामों ने जो है दीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये सवाल आप लोगों के ज़हन में भी आता होगा, और जिन लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है वो हाथ खड़ा करें। किसी के ज़हन में ये सवाल आता होगा, ज़हनी बात आता है, ठीक है, तो इसका जवाब लेते चले। उससे पहले अगर किसी के ज़हन में ये सवाल आए कि हाथ जहां पे बांधने हैं वो इमाम ये कहता है, तलाक की ये मसाइल है, इमामों के अंदर इख्तिलाफ है, तो मेरे भाइयों ये है फिक्र, और फिक्र के इख्तिलाफ के बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया फिक्र का इख्तिलाफ मेरी उम्मत में जिहाद अकबर है, कि ये इख्तिलाफ रहेगा। सहाबा के दौर के अंदर भी ये इख्तिलाफ रहा, बाद में भी ये रहा, अब भी ये चल रहा है, लेकिन फिक्र के ऊपर इस्लाम की बुनियाद नहीं है। इस्लाम भाइयों, फिक्र के ऊपर इस्लाम की बुनियाद नहीं है, फिक्र के ऊपर इस्लाम की बुनियाद नहीं है। जिन उसूलों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है उनमें से इमाम आज़म का भी वही मज़हब है। अकायद के अंदर किसी की तकलीद नहीं होती। आज ये मसला समझ लें, आमाल के अंदर, फिक्र के अंदर तकलीद वाजिब है, अकायद के अंदर किसी इमाम की तकलीद वाजिब नहीं है। अकायद के अंदर तकलीद नहीं है बल्कि तहकीक है, उसको मानना होता है सब, ठीक है। तो इमाम आज़म के भी वही अकायद है, इमाम शाफी के भी वही अकायद है, इमाम अहमद इब्न हंबल के भी वही अकायद है, इमाम इदरीस शाफी के भी वही अकायद है। अगर एक बेसिक देखा जाए, ईमान की बुनियाद को देखा जाए, तो चारों इमामों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तीनों इमामों के उस्ताद जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। मसाइल में इख्तिलाफ जरूर है, वो होना था। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, ये इख्तिलाफ तो होना था। अगर किसी इमाम के बारे में आप ये रवायत देखते हो, देखी नहीं होगी, मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, किसी इमाम ने ये अकीदा रखता हो, कोई इमाम के नऊज़ुबिल्लाह रब ताला की ये सिफात है, ये नहीं है, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है। नबूवत की सिफात के अंदर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सब हुजूर को नबी भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, खातमुल अंबिया भी मानते हैं। अकायद के अंदर किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है। अगर इख्तिलाफ है तो फिक्र के अंदर है। वो इख्तिलाफ होना था, वो इख्तिलाफ किस लिए होना
کسی امام کی بات کو بغیر کسی وجہ سے مان لینا، بغیر کسی کلام سے مان لینا، تقلید نام ہی اسی کا ہے۔ امام کا اختلاف ہوا، ان کے پاس دلائل ہے، وضو کے اختلاف کے اوپر بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ موضوع جو آپ نے آج دے دیا ہے یہ اتنا طویل موضوع ہے، اگر گھنٹوں بات کرتا چلوں میرے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں، میرا ذہن کہہ رہا ہے کون سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھو۔ امام اعظم کی سیرت کا احاطہ جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں نے جب سے امام اعظم دنیا سے گئے ہیں یہی باتیں چلی آ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر علماء کرام نے سینکڑوں کتابیں لکھی، سینکڑوں بیانات کیے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہو سکتی، جس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ فقہ ایک پورا علم ہے، علم کا اطلاق 3 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات پھر سائٹ پہ چلی جائے گی، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے جو ہے علماء کرام کا جو بینچ بنایا، اس نے جو فقہ کی ترتیب کی، پھر وہ آج ہم تک رائج ہو کے ہم تک پہنچی، اور پھر 4 اماموں کا اختلاف، کس کی تقلید کرنی ہے، کس کی تقلید نہیں کرنی۔ جس امام کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں تمام مسائل میں اس امام کی تقلید آپ پہ واجب ہے، تمام مسائل میں اس کی تقلید آپ پہ واجب، لازمی اور ضروری ہے، اور اس تقلید کو بغیر کسی کلام پہ ماننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم از خود قرآن سے مسائل نہیں نکال سکتے، ہم اپنی طرف سے حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتے، ہم اپنی طرف سے صحابہ کرام کے عمل سے جو ہے وہ مسائل نہیں نکال سکتے۔ اس لیے نہیں نکال سکتے، میں نے آپ کو فقہ کی ترتیب کے جو شروع کے اندر بتایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی سیدنا عبداللہ بن مسعود نے، آپ سے ڈائریکٹ حاصل کی امام ابراہیم نے، آپ کے شاگرد ہیں امام حماد کے شاگرد ہیں امام اعظم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو آپ کے اندر یہ رولا پڑ جائے گا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا راوی کون ہے، اس کا راوی کون ہے، اس راوی کا استاد کون ہے، اس راوی نے اس حدیث کو کس جگہ پہ لیا، کس انداز سے لیا۔ اگر یہ بات تمام باتیں آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بات کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ امام اعظم نے فقہ کی ترتیب دے کے امت مسلمہ پہ جو احسان کیا ہے، آپ نے امت کے سب سے بڑے اختلاف کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کس انداز سے کی ہے کہ آپ کا دور تابعین کا دور گنا جاتا ہے۔ امام اعظم خود تابعی ہے، آپ کی پیدائش 80 صدی ہجری میں ہوتی ہے، حضور کے صحابی انس بن مالک وہ 93 صدی ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ تابعی ہیں، تابعین کے دور کے اندر اگر یہ کام ہو جاتا، آج اگر تابعین کا دور ہوتا تو ہم اختلاف کر سکتے کہ واقعی امام نے غلط کہا ہوگا۔ آج اگر تابعین کا دور ہوتا تو ہم امام سے اختلاف کرنے کے حقدار تھے۔ ہم امام سے اختلاف کرنے کے حقدار کس لیے تھے؟ ہم امام سے اختلاف کرنے کے حقدار کس لیے تھے؟ ہم یہ کہہ سکتے تھے اے امام تو نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، لیکن فلاں جگہ فلاں صحابی کا عمل اس طرح تھا، فلاں صحابی کو فلاں بندے نے اس طرح یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج نہ تابعین کا دور ہے نہ صحابہ کا دور ہے۔ امام اعظم نے اس دور کے اندر فقہ کی ترتیب دے کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا تھا۔ پھر امام شافعی نے جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے وہ جمع کیے، امام مالک نے اپنے مسائل جمع کیے، امام احمد بن حنبل نے اپنی جو ہے وہ ترتیب دی فقہ کی۔ وہ چاروں امام حق پہ ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ ہیں، امام ادریس بھی حق ہے، امام شافعی بھی حق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جو تینوں کے استاد ہیں وہ بھی حق پہ ہیں۔ آج جو لوگ بھی جس امام کی بھی جس جگہ پہ تقلید کر رہے ہیں وہ تمام حق پہ ہیں۔ کس لیے حق پہ ہے؟ کہ ان اماموں نے سب سے پہلے قرآن سے مسائل کو اخذ کرنا کیا، پھر امت کو بتایا، پھر فقہ کی ترتیب دی۔ آج اگر ہم یہ لوگ یہ کہتے چلے جائیں کہ ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم امام کے بغیر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا ذہنی خدشہ ہے، یہ بہت بڑی ذہن کی ایک کمزوری ہے۔ احاطہ علوم اسلام کو دیکھا جائے، اسلام کے علوم کا احاطہ کیا جائے تو ہمیں ہر طرف سے یہ بات کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ
کہ امام کے علاوہ ہم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور پھر وہ امام، ہم تو اس امام کے مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کی فکر تو اتنی بلند فکر ہے کہ جس کو آپ کے بعد میں آنے والا فقہا نے بھی مانا ہے، امام شافعی بھی مان رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی مان رہے ہیں۔ امام شافعی جنہوں نے رفع یدین کا حکم دیا ہے، وہ بھی جب امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ کی قبر انور پہ جاتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا، امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو میں امام کے مقبرے کے اوپر جاتا ہوں، امام کے روضے پہ جاتا ہوں، امام کی قبر مبارک کے کھڑے ہو کے میں دعا مانگتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، اپنے مسئلے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، جب امام اعظم کی بارگاہ میں گئے، آپ کے روضہ مبارک پہ حاضری دی، وہاں پہ نماز پڑھی، امام شافعی نے رفع یدین ترک کر دیا، رفع یدین نہیں کیا۔ لوگوں نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا، یا سیدی آپ تو رفع یدین کے قائل ہیں، امام کی بارگاہ میں آ کے رفع یدین نہیں کر رہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اس امام کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ جنہوں نے حضور کی حدیث سے ثابت کیا کہ رفع یدین نہیں کرنا۔ تو آج آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے عرس کے موقع پہ امام اعظم کی شانوں کو سن رہے ہیں۔ تقلید کے موضوع پہ پھر کسی دن بات کریں گے، آئے ذرا امام اعظم کے علم کی جھلکیاں سنتے ہیں۔ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص نے کہا کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، اس نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں انڈا نہیں کھاؤں گا، اور پھر اس نے قسم اٹھائی کہ یہ جو میرا دوست آ رہا ہے نا، اس کے جیب سے جو نکلا میں کھا لوں گا۔ اس کی جیب سے کسی انڈا نکل آیا، اب انڈا کھائے تب بھی قسم ٹوٹتی ہے، انڈا نہ کھائے پھر بھی قسم ٹوٹتی ہے۔ علماء کرام کے پاس مسئلہ گیا، کوئی نہ حل کر سکا، میرے امام نے کیا کمال جواب دیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اے سائل، سوال کرنے والے، اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ، مرغی اس کے اوپر بیٹھے گی، اس انڈے سے بچہ نکلے گا، اس بچے کو ذبح کر کے تو کھا لینا، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی جو تیرے دوست سے نکلنے والی چیز کو تو نہیں کھانا تھا، اور یہ قسم بھی پوری ہو جائے گی کہ میں نے زندگی میں انڈا نہیں کھانا۔ اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے، اپنی اس کی بیوی ہاتھ میں پانی لے کے آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ پانی پیا پھر بھی تجھے طلاق، اگر پانی کو روڑ دیا پھر بھی تجھے طلاق، اگر پانی کسی اور کو پلا دیا پھر بھی تجھے طلاق۔ ہر طرف سے یہ مسائل جب سامنے آ گئے، آپ نے آج ادھر پانی دے رکھا، ہر طرف سے جب مسائل سامنے آ گئے تو کیا فرماتے ہیں امام اعظم کے پاس جب یہ مسئلہ پوچھا، تمام نے کہہ دیا کہ طلاق تو ہونی ہے۔ جب مسئلہ امام اعظم کے پاس آیا تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ، امام اعظم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، کیا ہے کہ پانی ہے، اس کو پانی کو پینا بھی نہیں ہے، کسی کو دینا ہی نہیں ہے، گرانا ہی نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو تجھے طلاق۔ سب نے کہا اب کیا اس کا حل کیا جائے؟ امام اعظم کے پاس جب یہ مسئلہ آتا ہے، امام فرماتے ہیں ایک موٹا سا کپڑا لیا جائے، اس کپڑے سے اس پانی کو جذب کر کے سکھا دیا جائے، نہ پانی کو گرایا گیا ہے نہ کسی نے پیا ہے، تیری قسم بھی پوری ہو گئی، تیری بیوی کو طلاق بھی نہیں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور وقت کے خلیفہ نے ایک دن، وہ اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، ایک دن اس نے بیٹھے بیٹھے یہ قسم اٹھا دی کہ تو چاند سے خوبصورت ہے، تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق، تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تجھے طلاق۔ جب اس نے یہ قسم اٹھائی، اب اس کے ذہن کے اندر مسلمان تھا، اس کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، یہ میں نے کیسی بات کر دی ہے؟ چاند سے کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بھلا کو چاند سے بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ امام اعظم کی اب بات نہیں ہے، یہ ان کے شاگردوں کی بات ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد موجود تھے، ان کے پاس سے مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم۔ رب تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی، قسم والتین کی، زیتون کی، طور سینہ
اللہ کی قسم وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم لَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، گرامر سے کچھ بھی واقفیت رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جہاں پہ گرامر کے اندر دو تقلیدیں، جو تحقیقیں جب اکٹھی آ جائیں وہ بھی قسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے احسن صورت پہ پیدا کیا۔ تو اس لیے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ یہ بھی انسان ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، ہم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کی سیرت کی موضوع اتنا گہرا موضوع ہے کہ اگر آپ کو صحابہ کے دور سے سناتا چلا چلوں، اگر آپ کو امام اعظم کے دور کی ایک ایک بات بتاتا چلا چلو، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بڑی شانیں ہیں۔ آپ کی شانیں بڑی بڑا اور بڑا ہیں۔ آپ کی شانیں کتنی ہیں کہ حضور نے آنے سے پہلے امام اعظم کے آنے کی خبریں دی ہیں۔ کس طرح خبریں دی ہیں؟ آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ عربی نہیں ہیں، آپ عربی النسل نہیں ہیں، آپ فارسی النسل ہے۔ سیدنا امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب سیدنا سلمان فارسی آتے ہیں اور آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم کہ اے سلمان فارسی، ان قریب تیری نسل میں سے ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جب علم سریا تک پہنچ چکا ہوگا، جب علم اگر سریا تک بھی پہنچ جائے تو وہ وہاں سے بھی علم کو لے کے آئے گا۔ تو اس کے بارے میں اس حدیث کے مصداق امام اعظم ہیں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا 150 ہجری کے اندر، 150 ہجری جب آئے گی تو اس وقت امت کا سورج چراغ جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ تو 150 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہو رہی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی مصداق بھی امام اعظم ہے۔ پھر آگے چلتا چلو، اسی طرح ایک دن جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بڑی حکمت تھی، آپ بڑے دانا تھے، آپ بڑے دانا تھے، آپ کی حکمت کی باتیں جب چلی تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے حکیم امام اعظم ہوں۔ تو ہم اس امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اگر آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم سے ہٹ گئے ہو، تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے۔ ارے مذہب کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدے کی بات کس طرح سمجھاتا چلو، میں نے پیچھے بات کی ہے۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پہ آ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج ان کے ماننے والے اگر کسی ولی کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یار اگر کوئی کسی ولی کی بارگاہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ جب امام خود دوسرے امام کے پاس جا رہے ہیں، جب امام اعظم خود جو ہے وہ اس طرح کی تعلیمیں دے رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت آپ نے سنی، آپ کی سیرت کے ہر پہلو کے اوپر اگر روشنی ڈالتا چلو، ہم مسائل کے اندر امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں اور عقائد کے اندر کسی کی تقلید نہیں ہے، عقائد سب کے ایک ہے، عقائد کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کسی امام کا اختلاف ہے، نہ کسی مقتدی کا اختلاف ہے، نہ کسی امام کا اختلاف ہے، نہ کسی مقلد کا اختلاف ہے۔ آگے جو آج امت کے اندر جو یہ مسائل چلے ہیں، یہ کہاں سے چلے ہیں؟ آج بعضوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم کہاں سے آ گئے ہو، یہ مسئلہ اب کہاں سے آ گیا ہے، امام کی تعلیم سے ہٹ گئے ہو، امام نے تو یہ کہا ہے۔ ارے امام کی پوری زندگی میں سے، امام کی پوری تعلیم میں سے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی آپ کو عقائد کے اندر اختلاف نہیں ملے گا، عقائد کے اندر آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ تو آج آپ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس کے موقع پہ اکٹھے ہوئے، آپ کا وصال 2 شعبان المعظم کو ہوا۔ آج کیا تاریخ ہے شعبان کی؟ 5۔ آج 5 تاریخ ہے،
2 शबान मुअज़्ज़म को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल हुआ। कौन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा? हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित आपका नाम था और 150 हिजरी के अंदर आपका विसाल हुआ। इमाम की तालीमात को अगर देखें, इमाम की तालीमात बड़ी वसी हैं। दुआ है अल्लाह से हमें फ़िक़्ह का इल्म हासिल करने की, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की याद के अंदर इसी तरह महाफ़िल सजाने की और इसी तरह मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।